आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि बारिक वसल्लम। मेरी प्यारी बहनों, बेटियों, आप सबको मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कुछ इस तरह से जो आजकल छोटी छोटी जो आजकल लोगों में चली हुई है ना, कोई चुगली, ग़ीबत, झूठ, किसी को ऐब लगाना, बदगुमानियाँ, ये इतनी बहुत ये हमारे फैली हुई हैं आजकल माशरे में। और इसमें ना ज़्यादातर औरतें बहुत मुलव्वस हैं। औरतों में ये आदत बहुत होती है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को देखकर मुखातिब फरमाया कि आप लोग सदका बहुत दिया करो। कि मैं जब प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए तो उन्होंने दोज़ख में औरतों को ज़्यादा देखा कि और दोज़ख में मैंने ज़्यादा औरतें देखी हैं कि औरतें जो है ना, एक तो शोहर की नाशुक्री करती हैं और ग़ीबत, चुगली इस तरह में बहुत है। औरतों को बड़ी आदत होती है, कहीं भी बैठी होती हैं तो दो बैठी है ना, तो बैठ के तीसरी की बातें शुरू कर देती हैं, फलानी ऐसी, फलानी ने ये किया, वो किया। लेकिन मेरी बहनों, मैं आपको बताऊं कि इतना बड़ा ये गुनाह है, हम लोग को इतना इसकी समझ ही नहीं है। हम लोगों को इतनी समझ नहीं है कि हम बैठ के इसे ऐसी बात कर रही हैं। इतना भी कह देना कि वो फलानी ऐसी, उसका कद इतना है, वो ऐसी है, ये भी बुराई है, ये भी ग़ीबत है। एक दफ़ा प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, तो जब वो चली गई तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि हाय, इसका ये कितनी ठिगनी है। इतनी बात की तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को मना फरमाया कि देख, ये ग़ीबत हो जाती है, ये नहीं कहना चाहिए। तो इस तरह इतनी बात भी किसी के बारे में नहीं करनी, ये ग़ीबत बहुत बुरी चीज़ है। हज़रत हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बेऐब को ऐब लगाने वाले और चुगलखोरी के लिए चलने फिरने वाले, इन दोनों जमातों का हशर कुत्तों की सूरत में होगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह ताला की तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाह हमें माफ़ करे और ये अल्लाह ताला ऐसी बुराइयों से हमें बचाए। ये बज़ाहिर देखने में लगती है छोटी छोटी, लेकिन इनका इतना ज़्यादा गुनाह है। अल्लाह ताला रहम करे हम सब, हमारी हालत पे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज में देखा कि एक कौम मुर्दार और मरे हुए जानवर खा रही है। आपने दरियाफ्त किया, ये कौन लोग हैं? फरमाया, ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते थे, यानी ग़ीबत करते थे। किसी की ग़ीबत करना यानी लोगों का गोश्त खाने के बराबर है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह ताला मेरी तौबा, अल्लाह हम सबको बचाए ग़ीबत से। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला से मरवी है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज में कुछ लोगों को देखा कि अपने नाखूनों से अपने मुंह और सीने को छील रहे हैं। दरियाफ्त फरमाया, ये कौन लोग हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, जो लोगों का गोश्त खाते थे, यानी ग़ीबत करते थे और उनकी आबरू रिज़ी करते थे। हज़रत राशिद बिन साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कुछ लोगों को देखा कि छाती के बल लटके हुए हैं। मैंने दरियाफ्त किया, ये कौन लोग हैं? मुझे बताया गया, ये ऐब ची और ग़ीबत करने वाले हैं, यानी लोगों को ऐब लगाने वाले और ग़ीबत करने वाले। एक तो उसमें बुराई, एक ग़ीबत उसको कहते हैं जो उसमें बुराई होती है उस इंसान में, और उसके बग़ैर वो सामने नहीं होता, तो किसी से उसकी बुराई बता रहे होते, फलाना ऐसा है, उसमें ये है, वो ये कहा, ये ऐसी बात है, उसकी गैर मौजूदगी में मतलब उसकी बातें करनी, ये ग़ीबत हो गई। अगर उसमें वो बातें नहीं हैं, उसमें वो ऐब नहीं है, तो ये बुहतान हो गया। और बुहतान ग़ीबत से भी ज़्यादा बहुत बड़ा गुनाह है, बुहतान किसी को लगाना। तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला बयान फरमाते हैं, रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि कुछ लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि एक बदबूदार हवा का झोंका आया। फरमाया, तुम जानते हो ये कैसी हवा है? ये इन लोगों की बदबू है जो मुसलमानों की ग़ीबत किया करते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। हज़रत अबुल
سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت زنا سے بھی سخت ہے۔ اللہ اللہ، غیبت زنا سے بھی زیادہ اس کا سخت مطلب گناہ ہے۔ جو یہ زنا کا گناہ ہے نا، اس سے زیادہ غیبت اس سے زیادہ سخت ہے۔ زنا تو توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن غیبت جب تک وہ شخص معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی ہے، معاف نہیں ہو سکتی۔ میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کر لو۔ دیکھو توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس پہ آپ شرمندہ ہو، آپ کو دل میں بہت افسوس ہو کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی، بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، شرمندہ ہو آپ، بہت آپ افسوس ہو، پھر آپ اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائیں، دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، آئندہ سے میں کام کبھی نہیں کروں گا، اور پکا عہد کریں کہ آئندہ یہ میں نے کام نہیں کرنا۔ اس کو سچی توبہ کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے، اتنا مہربان ہے کہ وہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے اس کے جتنے سمندر جتنے گناہ ہوں، زمین سے لے کے آسمان تک وہ گناہوں کر لے، لیکن جب وہ سچی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ ایسے معاف ہو جاتے ہیں اس کے گناہ، لیکن پھر دوبارہ وہ کام نہیں کرنا، سچی توبہ کر کے پھر وہ کام بالکل نہیں کرنا۔ یہ تو ایسے کر لی، توبہ کر لی اور پھر تھوڑے دنوں بعد شروع ہو گئے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق ہے نا، یہ کچھ سچی توبہ تو نہ ہوئی، یہ تھوڑے دنوں بعد پھر وہ کام ہو گیا، پھر توبہ کر لی۔ نہیں بھائی بہنوں، ایسے نہیں کرنا، سچی توبہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی، پہلے اقرار کرنا ہے ہم سے یہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے میں معاف کر دے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے غفور رحیم ہے، وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے حالوں پہ رحم کرے۔ دیکھو اتنی زیادہ برائیاں پھیل گئی ہیں کہ ہم جگہ جگہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کا کیا حال ہو گیا ہے۔ ہم بہنوں کا فرض ہے، جو گھر میں عورتیں ہوتی ہیں نا، اپنے گھروں میں وہ سربراہ ہوتی ہیں گھر کی، مرد جو ہے وہ باہر کا ہوتا ہے، باہر کے کام سارے ہوتے ہیں، عورت گھر میں ہوتی ہے نا۔ تو بچوں کی درسگاہ پہلے ماں کی گود ہے، ماں کو ہر چیز سے بچے کو سمجھانا ہے، بتانا ہے۔ جھوٹ اگر بچہ بولے تو جھوٹ سے فوراً منع کرنا ہے، اس کو اسی وقت اس کو ٹوکنا ہے، بار بار ٹوکنا ہے، اس کو احساس دلانا ہے۔ اور جھوٹ اتنی بری چیز ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے جھوٹ بولنا، اور لوگ بات بات پہ جھوٹ بول دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اور جب ایک دفعہ جھوٹ بولتے ہیں نا، تو جو ہمارے وہ فرشتے بیٹھے ہوئے نا جو لکھتے ہیں، ان کو اتنی بدبو آتی ہے، وہ 1 میل دور چلے جاتے ہیں، 1 میل دور، ان کو ایسی جھوٹ والے کے منہ سے بدبو اتنی گندی آتی ہے۔ تو اتنا یہ کبیرہ گناہ ہے جھوٹ بولنا ہے۔ اور جھوٹ بول کے انسان کیا ہوتا ہے کہ وہ دن بدن پھر وہ ظاہر ہے، وہ جب وہ جھوٹ بولے، کبیرہ گناہ اس سے پھر بڑھتے جاتے ہیں نا، آگے اور بڑھتا ہے، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے اور جھوٹ بولے گا۔ اتنی بری بات ہے، جھوٹ کبھی بھی نہیں بولنا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے آپ جھوٹ نہیں بولیں۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے کہ اگر آپ بولیں گی سچ تو کوئی لڑائی ہونے کا کوئی اس طرح کا خطرہ ہے، تو آپ خاموش ہو جائیں، کچھ بھی نہیں بولیں، لیکن جھوٹ بالکل نہیں بولیں۔ میری پیاری بہنوں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا، یہ اتنا ہم لوگ سے اتنی نیکیاں تو ہوتی نہیں ہیں، نہ ہم اتنی عبادت کرتے ہیں، پتہ نہیں ہماری نمازوں میں کتنی غلطیاں ہیں، ہماری قرآن پاک کی تلاوت میں کتنی غلطیاں ہیں، اور یہ اس کے بعد ہم یہ گناہ اپنے سر اتنے لے لیتے ہیں۔ کتنا قیمتی ٹائم ہے یہ ہمارے پاس، کہ ایک گھنٹہ قیمتی ہے، یہ جو 1 گھنٹہ ہمارا گزر جاتا ہے نا، یہ واپس کبھی نہیں آئے گا۔ ہم نے جو ابھی کر لیا، اچھے کام جو کر لیے، تو زندگی کا کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ لکھا ہے کہ ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، سب نے جانا ہے، کسی نے پہلے چلے جانا ہے، کسی نے بعد میں چلے جانا ہے۔ تو ہمارے پاس کیا ہے، ہم نے کیا لے کے جانا ہے؟ یہ دنیا تو عارضی جگہ ہے، یہاں تو ہم کچھ دنوں کے لیے مہمان ہی ہیں، سمجھو مسافر خانہ ہے یہ۔ تو ہمیں اپنے آگے کے لیے کچھ کرنا ہے، اصل جہاں ہم نے جانا ہے، جب ہم نے رہنا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے یہاں سے جانا ہے اور آخرت کا حساب دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت، نیک لوگوں کے لیے جنت ہے، کافروں کے لیے اور گناہ گاروں کے لیے دوزخ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمیں پتہ ہے اس کا۔ تو ہم لوگ کیوں بھولے بیٹھے ہیں؟
ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ عام عذاب نازل نہیں فرماتا جب تک لوگوں کے سامنے کھلے طور پر گناہ کیے جائیں اور لوگ قادر ہونے کے باوجود نہ منع کریں، نہ روکیں، نہ ٹوکیں۔ آج کل شدید برائیاں کھلے بندوں ہوتی ہیں اور کوئی ٹوکتا ہی نہیں، اس لیے نئی نئی آفات نازل ہوتی ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب بازاروں کی تعمیر نمایاں ہونے لگے اور روپیہ جمع کرنے پر نکاح کریں، یعنی نکاح کے لیے بجائے دیانت، تقوی اور دیانتداری کے مال کی رعایت ہو، تو حق تعالیٰ 4 چیزیں مسلط فرماتا ہے: قطع، ظالم بادشاہ، خائن حاکم، دشمنوں کا حملہ، پیش گوئیاں۔ ان پیش گوئیوں کے باوجود یہ ہمارا اپنا ظلم ہے کہ دیدہ و دانستہ خود کو ہلاکت میں دھکیل رہے ہیں، خود خسارے والے کام کرتے ہیں اور غلط امیدیں لگاتے ہیں، احکام الہی کی کیسی بے دردی اور جرأت سے نافرمانیاں کرتے ہیں، گناہ کبیرہ عادت ثانیہ بن گئے ہیں، جیسے روحانی نوجوان لڑکے لڑکیاں غلط ملط گانوں سے رغبت، عورتوں کا ڈرامے دیکھنا، اوریانی فلمیں دیکھنا، نماز روزے سے بے انتہائی، قذف، فحش، چغلی، غیبت، تکبر، ظلم، خیانت، اسراف، نمائش وغیرہ وغیرہ۔ میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ تکبر جو کرتا ہے نا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کی طرح ذرا بھی تکبر ہوگا وہ جنت پہ نہیں جائے گا، اور تکبر نام ہے سرکشی۔ اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کینہ اور حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتے ہیں جس طرح آگ لکڑی کو۔ دیکھو جو ہوتا ہے نا کسی کے دل میں حسد کرنا، اللہ نے کسی کو نعمت دی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے، تو آپ اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ تو نے اس کو دیا، اللہ مجھے بھی دے دے، ماشاءاللہ بہت اچھا، اللہ تعالیٰ تو اس کو خوش رکھ، اس کو بڑا اچھا عنایت کیا تو نے، اللہ ہمیں بھی دے دے۔ اس میں اس طرح دعا مانگ لیں، حسد نہیں کریں کہ اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کی تو آپ اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کر رہی ہیں کہ اس کے پاس ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے، وہ ایسے ہے، وہ خوبصورت ہے، میں خوبصورت کیوں نہیں ہے، اس کا گھر ایسا تو میرا گھر ایسا کیوں نہیں ہے، میرے پاس وہ چیز نہیں ہے اس کے پاس ہے۔ یہ تو حسد ہو گیا۔ حسد بہت بری چیز ہے۔ حسد جو ہے نا وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتے ہیں۔ حسد اور کینہ، کینہ بھی یہ وہی چیز ہے دل میں جو کسی کے لیے کینہ رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا دل صاف نہیں ہوگا، آپ کے دل میں کینہ، بغض، کینہ، حسد ہوگا، تو آپ کیسے آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی، پیارے نبی پاک کی محبت آئے گی؟ آپ تو دل میں بغض، کینہ، حسد رکھ کے بیٹھے ہوئے۔ اپنے دل کو صاف رکھیں، کسی کے لیے ذرا سا بھی کینہ، بغض، حسد نہ رکھیں۔ حسد تو بہت بری چیز ہے۔ حسد جو ہے نا وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتے ہیں جس طرح آگ لکڑی کو۔ نیز فرمایا 3 چیزوں میں اکثر آدمی مبتلا ہے: نمبر 1 بدگمانی، نمبر 2 حسد، تیسرا بدفعلی۔ کس نے عرض کیا ان تینوں کے شر سے بچنے کی کیا تدبیر ہے؟ فرمایا گیا کسی سے اپنا حسد ظاہر نہ کر، اور جس پر حسد ہے اس کی برائی نہ کر۔ دوسرا نمبر، کسی مسلمان کی طرف سے بدگمانی ہو تو اس کو صحیح نہ جان جب تک مشاہدہ نہ کر لے۔ کہیں جاتے ہوئے راستے میں کیڑا، کوا وغیرہ، یا جیسے کوئی کالی بلی آگے سے گزر گئی وغیرہ نظر آئے، یا تیرا کوئی عضو، آنکھ وغیرہ، کان وغیرہ پھڑکے، تو اس کی طرف دھیان بالکل نہ دے اور گزر جا، کیونکہ یہ بدفعلی ہے۔ ان چیزوں سے بدفعلی نہ لے اور آگے جانے سے ڈرنے لگے، واپسی کی ٹھان لے۔ یہ بالکل اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ ساری بدفعلی ہے کہ آپ ایسی باتوں میں نہ پڑیں۔ حسد جو ہے نا وہ تمام برائیوں سے زیادہ معلق ہے، کیونکہ مہود پر اس کا اثر ہونے سے پہلے حاسد اس کی وجہ سے 5 سزاؤں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 نہ ختم ہونے والا غم، اس کو کوئی غم ہی خود کا ختم نہیں ہوتا، اس کا حسد ہی ختم نہیں ہوگا تو اس کا غم کیسے ختم ہوگا؟ دوسرا ایسی مصیبت جس پر کوئی حسوا بھی نہیں ہے، ہر طرف مذمت ہی مذمت ہے، تعریف کہیں نہیں، خدا کی ناراضگی۔ 5 اس پر توفیق کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم سب کو اس حسد سے بچائے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ اللہ کی نعمتوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا خوشحال لوگوں پر حسد کرنے والے۔ حاسد کو کبھی راحت حاصل نہیں ہوتی۔ ایک تو وہ حسد کرتا ہے جس سے اس کی جو نیکیاں ہوتی ہیں نا وہ اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، اس کی نیکیاں آگ جیسے آگ لکڑی کو جلاتی ہیں، اس کی نیکیاں جل رہی ہوتی ہیں اور اس کی نیکیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ کتنا بد نصیب انسان ہے، اس حسد کر کے اپنی نیکیاں جلا رہا ہے، اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے، اور اس جس سے حسد کر رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں اس کی نیکیاں بڑھ رہی ہیں۔ اس کو تو مزہ ہے، اس کو تو آرام، اچھا مزہ ہے نا، اس کی نیکیاں بڑھ رہی ہیں۔ حاسد کو کبھی راحت حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ اللہ، کسی حکیم کا مقولہ ہے حاسد 5 طریقے سے اللہ سے مقابلہ کرتا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ سے مقابلہ، توبہ استغفار۔ نمبر 1، ہر اس نعمت کو مبغوض رکھتا ہے جو اس کے علاوہ کسی کو اللہ کی طرف سے ملے۔ نمبر 2، اپنے حسد کے ذریعے اللہ کی تقسیم نعمت سے ناراضی کا اظہار کرتا ہے، یعنی اللہ کی تقسیم کو صحیح نہیں سمجھتا۔ نمبر 3، اللہ کے فضل کے ساتھ بخل کرتا ہے۔ نمبر 4، اللہ کے ولی کو ذلیل کرتا ہے جس پر اللہ نے فضل فرمایا، اس کے زوال کی خواہش حقیقت اس کو ذلیل کرنے کی خواہش ہے۔ 5واں، اللہ کے دشمن ابلیس کی مدد کرتا ہے۔ ہر ایک کو اللہ کے فضل سے محروم کرنا ابلیس کا مقصد ہے۔ اس طرح میری پیاری بہنوں، اللہ تعالی ہم سب کو حسد سے بچائے۔ دیکھو کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ آپ دیکھیں گی اچھی محفلوں میں بھی آپ دیکھ لیں گی کہ کہیں عورتیں جمع ہیں، وہ کسی نہ کسی کی باتوں میں لگی ہوئی ہیں، کسی کے کپڑوں میں باتیں کریں، وہ فلانی کیسے لگ رہی ہے، اس کے کپڑے کیسے لگ رہے ہیں۔ یہ باتیں بھی غیبت ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے بالکل بھی۔ کسی کے اگر آپ نے کوئی بات کی جس کے منہ پہ آپ بات کر رہے ہیں نا، جو آپ اس کے منہ پہ بات کر سکتے ہیں، وہ غیبت نہیں ہے، آپ اس کے سامنے بھی وہ بات کر دیں گے۔ آپ اللہ کی باتیں کریں، اچھی باتیں کریں، پیارے نبی پاک کی حدیثیں بیان کریں، تو اچھی اچھی باتیں بھی تو ہو سکتی ہیں نا، کہ ضروری ہم غیبت ہی کریں؟ کیا فائدہ اس سے؟ ہم اپنی نیکیاں دوسروں کو دے رہے ہیں اور اتنا سخت گناہ ہے، اور غیبت جو ہے نا یہ تو معافی بھی نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ تو معاف نہیں کرے گا۔ یہ تو جس کی غیبت کی ہے اس سے جا کے آپ معافی مانگیں گے، اگر وہ معاف کر دے تو وہ معاف کر دے گا، تو پھر ورنہ نہیں۔ اور یہ زنا سے زیادہ گناہ ہے اس کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو غیبت سے، چغلی سے، اور یہ جو ہے حسد سے، جھوٹ سے، کتنی چھوٹی چھوٹی ان سے اللہ تعالی ہمیں بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں نیکی کی طرف لائے، اللہ تعالی ہمیں نیک ہدایت دے دے، ہم سیدھے راستے پہ چلیں۔ میری پیاری بہنوں، ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑھ کے ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، ہم لوگ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہم سے برائیاں ہو رہی ہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں اس چیز کو، کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ وہ ایسے مزے سے گپوں میں لگی ہوئی ہیں، ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ یہ غیبت کر رہے ہیں۔ کسی کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ غیبت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حالوں پہ رحم کرے، اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے، ہمیں نیک ہدایت دے، اللہ ہمارے گھروں پہ رحمتیں برکتیں نازل کرے، اللہ ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو، سب کو نیک ہدایت دے، سیدھے راستے پہ چلائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، حرام چیزوں سے، گناہوں سے بچائے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم کر دے۔ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے، شیطانوں سے بچا لا، گمراہ والے لوگوں سے بچا لا، بری صحبت سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ہدایت دے دے، ہم بہت کمزور ہیں، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو میں نے ابھی بیان دیا ہے، اللہ تعالیٰ تیری رضا، تیری خوشنودی کے لیے میں نے بیان دیا، اللہ تعالیٰ قبول کر لینا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی بیان میں، کوئی بھول چک ہوگی، اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں مجھے معاف کر دینا، درگزر کر دینا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ بارک وسلم۔